आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। अमेरिका ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल की 3 एंटिटीज़ को जो कंट्रीब्यूट करती हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसके ऊपर सैंक्शंस आयद कर दी। कल रात को 11:30 बजे के करीब अमेरिकी एम्बेसी से प्रेस रिलीज जारी हुई, जिससे बताया गया कि हमने ये सैंक्शंस क्यों लगाई हैं। ये आपको बताते चलें कि पहली सेट ऑफ सैंक्शंस नहीं है, तकरीबन 5 किस्म की सैंक्शंस पिछले कई सालों के अंदर लग चुकी हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इसको लीड कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान सैंक्शंस के दायरे में रहा है। तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले तो खामोशी रही, उसके बाद अमेरिका में जो उनका चैप्टर है उसने इसको वेलकम किया और कहा जी कि ज़बरदस्त आपने काम किया है और ये पहली सेट ऑफ सैंक्शंस हैं, अब मज़ीद फॉलो करना चाहिए। जो 2 लोग हैं पीटीआई की तरफ से, उन्होंने इस कैंपेन को दूसरा रुख दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम इसको कंडेम करते हैं। तो 2 रुखी किस्म की उनकी पॉलिसी है। क्या हम इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं? क्या हमें इनके बारे में परेशान होना चाहिए? ये याद रहे कि पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत और पाकिस्तान के अहम इदारों के ख़िलाफ़ एक बड़ी तगड़ी कैंपेन जारी है। उसका एक सियासी तनाज़ुर भी है, लेकिन उस कैंपेन के अंदर जमहूरी हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से सैंक्शंस की बात भी की जा रही है। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं अबसार आलम साहब, उनका बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान साहबा हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी समा टीवी फ़ॉरेन ऑफिस कवर करती है, उनका भी शुक्रिया। मुर्जा सोलंकी साहब तज़ियाकार रज़ा रूमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे नाज़रीन डॉक्टर मलिया लोधी से बात करते हुए, जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, पाकिस्तान की एम्बेसडर रह चुकी हैं अमेरिका के अंदर, यूएन के अंदर, और पाकिस्तान की हाई कमिश्नर रह चुकी हैं बरतानिया में। और इसी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम एक स्पोर्ट्स का इशू भी उठाएंगे, उसको आपने मिस नहीं करना। ओलंपिक एसोसिएशन है पाकिस्तान की, जो एक फ़्रॉड किस्म की एसोसिएशन है, उसने एक फ़्रॉड किस्म के इलेक्शन जो है वो किए हुए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसको कह रहा है कि ये इदारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन वो अपने इंतखाबात पर अड़ी हुई है। तो ये मामला क्या है? काशिफ अब्बासी एयरवाई वाले नहीं, डॉन न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं हमें ज्वाइन करेंगे इस सेगमेंट में। डॉक्टर साहबा से हम बात करते हैं, डॉक्टर मलिया लोधी में ज्वाइन कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो मैं आपका तज्जिया जानना चाहूँगा, ये जो सैंक्शंस लगी इन एंटिटीज़ पे, इसका सयाको सबाक कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये बाइडन इंतज़ामिया के जो 4 साल हैं, इसमें मेरा ख्याल है 6 या 7 दफ़ा उन्होंने इस किस्म की पाबंदियां या सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, ये लगाते रहते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से हमने देखा है कि अमेरिका ने पूरी कोशिश की, एक तो ये कि जौहरी प्रोग्राम को रोका जाए, स्लो किया जाए और उसको कमज़ोर किया जाए, और साथ साथ मिसाइल प्रोग्राम को भी पाबंद किया जाए और पाकिस्तान से कहा जाए कि जी आप मिसाइल्स को डेवलप ना करें। लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि पाकिस्तान ने कभी अमेरिका की नहीं सुनी इस इशू पे और हमेशा रेजिस्ट किया और यही कहा कि जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। मैं ख़ुद इन्वॉल्व रही हूँ जौहरी बातचीत में अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, जब मैं पाकिस्तान की सफ़ीर थी अमेरिका में, और हम हमेशा यही कहते थे कि आपके सैंक्शन से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप पाबंदियां मत लगाएं। और इस किस्म की इम्तियाजी पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट की है कि आप भारत के जौहरी प्रोग्राम पे तो कोई पाबंदी नहीं लगाते, आपने कभी उनके मिसाइल प्रोग्राम पे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, तो आपने सिर्फ हमें क्यों टारगेट किया है? इससे तो ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन मैं यही कहूँगी तलत कि इस वक्त जो इन्होंने पाबंदी लगाई, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ज़ीरो इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पे। तो इससे अगला सवाल बनता है, जो सुनने वाले होंगे वो ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिकी फिर ये पाबंदियां क्यों लगाते हैं, ये जानते हुए कि हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता और ना ही पड़ा है ना ही पड़ेगा, ये जानते हुए कि उनकी पाबंदियों की वजह से हमारे जो कैपेबिलिटी है उस की तरक्की में कोई रुकावट नहीं आई, तो फिर ये पाबंदियां क्यों लगाते हैं? देखिए, इनके अपने लॉज हैं जिसके तहत वो फिर लगाते हैं, और फिर साथ साथ ये भी है कि वो अपने आप को मुतमईन करते हैं। तो ये तो उनकी पॉलिसी सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं है, आप चीन को भी देखें, उनके ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ लगाते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं कि चीन पे कोई असर नहीं पड़ता। न्यूक्लियर इशू पे भी लगाए हैं उन्होंने, मिसाइल इशू पे भी लगाए हैं। तो
میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو ہی مطمئن کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سگنلنگ کرتے ہیں، سمبولزم اس کا کچھ ہے آپ کے خیال میں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ رکیں یا نہ رکیں، ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے؟ جی بالکل، لیکن ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر اس کوشش کا کوئی آؤٹ کم ہی نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر کس قسم کی یہ پالیسی ہے، پھر تو بالکل ہی ناکام پالیسی ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے جو آپ نے بات کی سگنلنگ کی، کہ اس سے سگنل تو وہ کر رہے ہیں نا کہ وہ بھارت کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی پابندیاں لگا کے، بیکاز اس سے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو ٹیکنالوجی ڈینائی ہوگی. لیکن ہمارا اس طرح کا کوئی تعاون نہ امریکہ کے ساتھ ہے، نہ کسی مغربی ممالک کے ساتھ ہے، تو اسی لیے ان سینکشنز کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا پاکستان پہ. تو ذرا اگلی رجیم کی بات کیجیے، ایڈمنسٹریشن نے اگلے ماہ چارج سنبھال لینا ہے، تو کیا واشنگٹن کے اندر یہ بائی پارٹیزن قسم کی پالیسی ہے یا آپ کو بائیڈن لیڈ پالیسی زیادہ لگتی ہے؟ دیکھیں، یہ ڈیموکریٹس جو ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، وہ بنسبت ریپبلکن پارٹی کے ان کو زیادہ اس پہ ہوتا ہے، جس کو نان پرولیفریشن کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی کہ رکاوٹ ڈالنا نیوکلیئر پھیلاؤ پہ. تو یہ ہمیشہ ان کے لیے ذرا زیادہ ان کی ترجیح زیادہ ہوتی ہے، ریپبلکنس کی کم ہوتی ہے. لیکن ریپبلکنس نے بھی ماضی میں پاکستان پہ سینکشنز لگائے. آخر بش انتظامیہ نے سب سے پہلے جو نیوکلیئر سینکشنز لگے تھے پاکستان میں انڈر دا پریسلر امینڈمنٹ، آپ کو یاد ہوگا طلعت، تو وہ تو ایک ریپبلکن ایڈمنسٹریشن نے لگائے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اتنا ان کی کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ترجیح خاص ہوگی اس ایشو پہ. بالکل آخر میں اگر بتائیے گا کہ اس کے اوپر جو رد عمل پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے آیا، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ پاکستان کے جو پرانے سائنسدان ہیں جو اس معاملے پہ کام کرتے رہے ہیں ان سے بات کروں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی اس پریس ریلیز سے آگے بات کرنے کی ممانعت ہے ان پر. ایک ویسے بھی ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ خاص حد سے آگے نہیں جاتے. لیکن جو فارن آفس کی طرف سے پریس ریلیز آئی، ایک تصور یہ ہے کہ وہ زیادہ نسبتاً سخت ہو سکتی تھی الفاظ کے چناؤ میں، لیکن ہم نے صرف ریگریٹ کا اظہار کیا، مثلا ہم نے کنڈیم نہیں کیا. تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے فارن آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مناسب تھی، بیکاز اتنی بڑی بات بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آخر کتنی دفعہ لگا چکے ہیں، تو ہر دفعہ اگر ہم اتنی اسٹرانگ ریاکشن دیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بھئی جب ان کے سینکشنز کا کوئی اثر ہی نہیں ہے ہم پہ، تو پھر ہم کیوں چیخم دھاڑا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا کہ یہ غلط بات ہے، اور میرا خیال ہے فارن آفس کی سٹیٹمنٹ بالکل درست تھی کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ امتیازی پالیسی ہے، یہ ڈسکرمنیٹری ہے، اور امریکہ کے دوہری معیار ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، دوہری پالیسی بمقابلہ جوہری قوت اگر اثر نہیں ہوتا تو پھر اس کا سمبلزم کیا ہے؟ ایک سیاسی پھیلاؤ بھی ہے جس کے پس منظر میں یہ سینکشنز لگی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے چیپٹر جو یو ایس اے بیسڈ ہے، اس نے اس کو ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے اور کہ سینکشنز کا آغاز ہو گیا ہے. جو لوگ عمران خان کی ریلیز کی کیمپین کر رہے ہیں، زلمے خلیل جاز تھے، انہوں نے ایک ہی ٹویٹ کے اندر اس سینکشنز کو بھی انڈورس کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگلی سینکشنز کا جو درہ ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے لگنا چاہیے پاکستان کی ریاست کو. اس پر بھی بات کریں. پینل کی طرف آتے ہیں جی. تو سٹارٹنگ وتھ یو ابصار. ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا ماننا یہ ہے کہ کوئی ہماری صحت پر اثر پڑتا نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پھر ہمیں بس دھیما رہنا چاہیے؟ کیا ہو گیا، نہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کو کوئی لینا دینا ہے، تو بس چلیں دیں ایسے ہی؟ دیکھیے، دھیما رہنے، لاؤڈ ہونے سے ہم کیا کر لیں گے؟ ٹھیک، یہ بات غصہ تو نکل جائے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے بات، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن دھیما رہنا نہیں چاہیے. ٹھیک، اگر آپ کر نہیں سکتے، ہم نے حملہ تو نہیں کر دینا نا امریکہ پہ، ایک بات کر سکتے، اپنے موقف کی آواز اٹھا سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہمیں تو یہ پڑھایا گیا پچھلے 11 سال میں کہ بیانیے کی جنگ ہوتی ہے، اصل جنگ تو بیانیہ اگر امریکہ نے یہ بنایا ہے تو ہمارا بھی کوئی بیانیہ تو ہونا چاہیے نا کہ بھائی آپ انڈیا کو تو لائسنس کی بھی کنڈیشن نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کی، اور ہم پہ سینکشنز، تو یہ کس طرح دورہ معیار ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر نہیں لگی یہ پابندیاں، چاہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہی لگائی ہیں، لیکن جب سے ٹرمپ الیکٹ ہوا ہے اس کو ڈیلی بریفنگز دی جا رہی ہیں اور یہ
ان کے یہاں پریکٹس ہے, صرف ٹرمپ کے لیے نہیں ہے. جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے اس کو روزانہ کی بریفنگ شروع ہو جاتی ہے روٹین میں, جو پالیسیز ہیں جو بن رہی ہیں جو ہونا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کرے جو کہ اس وقت سٹنگ ڈک ہے, اور پتہ ہی نہ چلے ٹرمپ کو آپ تسلسل سمجھتے ہیں ایک پالیسی کا جو یہ تسلسل ہے امریکن ڈیپ سٹیٹ کا ٹورڈز پاکستان, جو اس میں میسج ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, آپ کے لیے ہماری پالیسیز یہی رہیں گی. ذرا رسپانس کو دیکھ لیتے ہیں. مرتضی صاحب, امریکہ کو پیغام دینے کی ضرورت ہے. ہمارے کچھ ذرائع نے بتایا کہ ہماری ایمبیسی کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ سینکشنز کا سیٹ آ رہا ہے, اور ہمارے فارن آفس نے ایک جچی تلی پریس ریلیز جاری کی. کیا اس سے زیادہ ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ پروگرام بھی کرنا چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, پہلے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, پہلے آپ نے پروگرام کیوں نہیں کیا, اب کیوں کر رہے ہیں؟ پروگرام تو آپ کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ وہ خبر ہے جو کہ پچھلی رات سے چل رہی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا جو ہے وہ آلو پر بات کرے اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو ٹماٹر پہ کریں گے. آپ کو بھی کرنی پڑے گی. لیکن میں جو ابصار عالم کی جو بات ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ تسلسل ہے امریکی حکومت اور ریاست کے یک طرفہ پن کا پاکستان کے حوالے سے, اور یہ اس کا بھی تسلسل ہے کہ وہ نام تو لیتے ہیں رول بیسڈ آرڈر کا, لیکن ہر موقع جو ہے جہاں ملے کمزور کو دبانے کا, اس میں وہ رول بیسڈ آرڈر سے نکل جاتے ہیں. مثال کے طور پر بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیئر نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے اس کے سگنیٹریز نہیں ہیں. انڈیا کے ساتھ انہوں نے جا کے وہ اسپیشل معاہدہ کیا نیوکلیئر کا, اور ہمارے ہاں وہ پریسلر جو ترمیم 1984 کی ترمیم وہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے, اس حد تک میرے خیال میں ٹھیک ہے جو وزارت خارجہ کا آ گیا بیان. امریکیوں نے بھی گونگلو سے مٹی جھاڑی ہے کہ فائل میں لکھ دیا کہ جی ہم نے یہ کر دیا تھا, اثر کچھ نہیں ہونا. ہم نے بھی جوابی کارروائی کر کے گونگلو سے مٹی جھاڑی. دیٹ سمپل. مطلب یہ کہ واقعتاً خانہ پوری ہے کیا؟ نہیں, میرے خیال سے خانہ پوری سے تھوڑی سی زیادہ ہے, اگرچہ کہ میں اگری کرتا ہوں جو انہوں نے بات کہی ہے. میرے خیال سے یہ ایک پیغام ہے, سگنلنگ ہے, اور ان کی ایک پالیسی امریکہ کی جوہری ہتھیاروں کے اوپر انڈیا کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے لیے انہوں نے کانگریس سے باقاعدہ اس کو اپروو کروایا, ایز این ایکسیپشن دیا. وہ پاکستان کے لیے انہوں نے نہیں ایکسیپشن دیا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. لیکن اس کی جو اس وقت سب سے بڑا میرے خیال سے جو ایشو ہے امریکہ کو, وہ ہے کہ پاکستان کا جھکاؤ جو چین کی طرف بڑھ رہا ہے رفتہ رفتہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ چین کے کیمپ میں نہ جائے پاکستان. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت کانفلکٹ ہے اس کے بھی ڈانڈے اس سے ملتے ہیں, کیونکہ اب شام کی تباہی کے بعد اگلی باری ایران کی ہے. ایران ہے پاکستان کے پڑوس میں, اور میرے خیال سے اسلامی دنیا میں واحد پاکستانی ایک ایسی ریاست ہے جو کہ جوہری کیپیبلٹی رکھتی ہے. تو یہ ایک دباؤ بھی ہے, ایک پریشر بھی ہے, کیونکہ جو اس وقت ایک عالمی منظر نامے پہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے بڑی تیزی سے اگلے 1-2 سال کے اندر پاکستان کو بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سعودی عربیہ کیا پریشر ڈالتا ہے, یہ آنے والے ہی میں سمجھتا ہوں چند ہی مہینوں میں. اور مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ریاست اس کے فیصلہ ساز کس حد تک اس کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ساری توجہ ڈومیسٹک پالیٹکس پر ہے. اچھا, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. جب ہم نے یہی ایشو ریز کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی اسیسمنٹ ہماری صلاحیت کے بارے میں جو بھی ہو, لیکن ہم ایک وقت میں 4-5 ایشوز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سو یہ اس کے اوپر ہماری بالخصوص توجہ ہے. یہ ہینڈلنگ ہو رہی ہے, جی ہینڈلنگ ہو رہی ہے, لیکن اچھا میں سمجھا کہ نہیں ہو رہی. نہیں چلو وہ ایک فری فال میں نہیں ہے. یہ جو پچھلی مرتبہ رد عمل ہمارا آیا سینکشنز کے اوپر اور اس مرتبہ رد عمل آیا, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. سو ان اے وے سولنگی صاحب کی طرف سے یہ جو بیان آیا کہ ہم بھی باکسز کو ٹک کرتے ہیں, از دیٹ واٹ اٹ از یا نہیں؟ میرا خیال ہے طلعت صاحب اس کے اندر جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور ترکی کی جو ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے درمیان ایک بڑی سالڈ ڈیل چل رہی تھی T-129 اٹیک گن شپ ہیلی کاپٹرز کے اوپر, وہ ڈسکارڈ اسی لیے ہو گئی تھی کہ بہت عرصہ انتظار کیا ہم نے. لاکہیڈ مارٹن کے انجنز RD-93 یوز ہونے تھے اس میں, اور اس ہیلی کاپٹر کے لیے اس انجن کی بہت ضرورت تھی جو US نے دینے تھے, لیکن ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے وی ہیڈ ٹو ڈسکارڈ دیٹ ڈیل ود ٹرکی. اسی وقت ہمیں سگنل مل
مل گیا تھا US کی جانب سے، پہلا سگنل تھا. لیکن پھر ہمیں انہوں نے کمپنسیٹ کیا، جو ہمارے F-16 پروگرام کی ری لانچنگ، ری اوور ہالنگ ایک پروگرام انیشیٹ کیا انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، اور انڈیا کو ایک سنب کال دی گئی فرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہ یہ پاکستان کا اور ہمارا بائیلیٹرل ایشو ہے. تو ایک چیز بڑی کمپلیکس لیکن ایک بڑے ہیزی مینر میں US کی جانب سے رکھی جا رہی ہے. لیکن میں مڈل ایسٹ والے پوائنٹ سے اگری کروں گی، کیونکہ اس وقت ایشو ہے ICBMs کا، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز اسپیسیفک سینکشن. ایگزیکٹلی، اور وہ انٹر کانٹیننٹل ہے. اگر 6000 سے 9300 کلومیٹرز تک کی رینج پاکستان کی آ جاتی ہے تو obviously ایران کی ڈپلومیٹک دوڑ ہمارے سے زیادہ شروع ہو جائے گی. ہم ان کو ویسے بتاتے کیا ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ رینج نہ دیکھیں، رخ دیکھیں. ہم نے رخ ادھر نہیں کیا ہوا، ہم نے رخ ادھر کیا ہوا ہے. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بٹ دے ہیو این ایشو ود رینج، دے ہیو این ایشو. اور آپ دیکھیں کہ فتح 2 کا جب ہم نے ایک سکسیسفل ٹیسٹ فائر کیا تھا تو اس کے بعد سے فوری طور پہ ایک ڈپلومیٹک دوڑ شروع ہو گئی تھی NDC کی طرف، نیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف، جو آتا ہے نیسکوم کے انڈر. تو اب تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نیسکوم، NDC، یہ بات کہاں جا رہی ہے. نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے، لیکن اب وہ رضا بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ اب جو مڈل ایسٹ کا ایشو شروع ہوا ہے، دے آر ایکچولی کنسرنڈ فار دس کہ پاکستان ایران کے جذباتی وہ بردرہڈ میں نہ آ جائے، کہیں پاکستان بہک نہ جائے. مگر اسٹریٹجک ہوڈ ہے، بردرہڈ کوئی نہیں ہوتا، ہم اسٹریٹجک ہوڈ ہے، اور وہی ہمارے لیے بڑا اہم ہے. واپس اس کے اوپر ہے ایک چیز جو عموماً ہم بھول جاتے ہیں سینکشنز میں، کہ چائنیز اینٹیٹیز کو بھی انہوں نے سینکشن کیا ہے. تو ان اے وے وہ اپنی طرف سے جو ریسیپینٹ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اینڈ سپلائرز دونوں کو سینکشن کر رہے ہیں، اور پیغام بڑا واضح دے رہے ہیں کہ پاکستان چائنا کوآپریشن جو ہے نا یہ میں قابل قبول نہیں. بالکل بہت واضح پیغام ہے، اور اس میں شک ہی نہیں ہونی چاہیے کسی کو. ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ کانسپریسی تھیوریز پہ یقین نہیں ہوتا زیادہ، لیکن یہ بیٹل گراؤنڈ پاکستان تو ہے. امریکہ اور چائنا کی جو جنگ جاری ہے، اور ابھی جو جاری ہونی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد مزید بڑھنی ہے، اس میں پاکستان، ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ منتھ میں پاکستان اور چائنا کے درمیان ایکٹیویٹیز اور ایکسچینج آف ڈپلومیٹک لیول ڈیلیگیشن بڑھ گیا ہے. مریم نواز کا بہت ہائی پروفائل وزٹ ہوا ہے، اور بہت سارے وزٹس گئے، احسن اقبال کا بھی ہوا ہے. ہم بھی گئے تھے سر. یہ ہائی پروفائل میں نے کہا، ہائیسٹ پروفائل، ٹھیک ہے. سر جرنلسٹ کو کسی کھاتے میں ڈال. یہ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان چائنا کے ویزاوی کیا پوزیشن لیتا ہے. اور دوسری بات ایک اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ذکر کیا تھا شاید کسی نے، پاکستان پہ امریکہ نے ہمیشہ پابندیاں لگائی ہیں جب یہاں پہ جمہوریت ہوئی ہے. میں ابھی لسٹ دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، میں لسٹ دیکھ رہا تھا. ضیاء الحق کے مارشل لاء میں کوئی پابندی نہیں تھی پاکستان پہ. جیسے ہی جمہوریت شروع ہوئی یہاں پہ پابندیاں لگنا شروع ہو گئی. پھر پرویز مشرف آیا، پہلے 5 سال کوئی پابندی نہیں لگی. جیسے ہی یہاں پہ وہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لوڑی جو بھی جمہوریت آئی، پھر چھوٹی موٹی پابندیاں آنا شروع ہو گئی. لیکن اس کے بعد 2013 آنورڈ تو بہت زیادہ. اب آپ پھر دیکھ لیں اس ملک میں جب بھی آپ چائنا کی طرف تھوڑا جھکاؤ کریں گے، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، امریکہ آلویز کمز ڈاؤن اینڈ ٹیل یو کہ ہیئر آئی ایم. اچھا بڑی نہ بھولنا، لیکن وہ خود بھولنے دیتے بھی نہیں. بڑی دلچسپ بات ہے، ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں اگر ان کے کھاتے کھولے جائیں تو پاکستان کے اوپر سینکشنز ان کی طرف سے زیادہ لگی ہیں، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ جمہوری ویلیوز کے بڑے پردھان منتری بھی بنتے ہیں. لیکن اس میں ایک اپرچونٹیز بھی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے سعودی عرب ٹرمپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور سعودی عرب کے ہمارے ساتھ تعلق بہت اچھے ہیں. اس ایکویژن کو، اس ٹرائنگل کو یوز کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں اپرچونٹی نکل سکتی ہے. پاکستان ایک بیلنس فارن پالیسی لے کے چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ چل سکتا ہے سعودی عرب کے تعاون سے. ہم تو توازن رکھنا چاہتے ہیں، وہ بڑے غیر متوازن ہیں. جب غیر متوازن زمین کے اوپر آپ متوازن قدم رکھیں تو پھر آپ ہی ڈولتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. واپس آئیے گا، ہم نے ذرا اس پہ بات کرنی ہے کہ جو کیمپین آلریڈی چل رہی ہے پاکستان کے اوپر، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری معاملات کے اوپر، ہیومن رائٹس کے معاملات کے اوپر سینکشن کرنا چاہیے. یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو US کا چیپٹر ہے اس نے ان سینکشنز کو بہت ویلکم کیا اور کہا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائپ آف سینکشنز ہیں، مزید لگنی چاہیے. سو یور ٹیک، کیونکہ یہ تناظر جو ہے آج کل کی بحث کا وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ان اینٹیز پہ سینکشنز لگی. تناظر یہ ہے کہ آلریڈی ایک بڑی روبسٹ کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے خلاف. یور ٹیک. میں صرف ایک جملہ کہہ دوں جو پہلے بات ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں اس کے زمانے میں یا جب یہاں پر کوئی نسبتاً لولی لنگڑی جمہوریت رہی ہے تو اس وقت ہمیں زیادہ امریکہ سے مار پڑی ہے بجائے اس کے کہ جب فوجی حکمران ہوں.
لیکن اس کا لنک میرے خیال میں جمہوریت سے کم اور امریکہ کی خطے میں ضروریات سے زیادہ ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں سوویت یونین کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, پرویز مشرف کے زمانے میں وار آن ٹیرر ہو رہی تھی, ایوب خان کولڈ وار, تو اس کے حوالے سے زیادہ ہے. اب جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی خاص طور پر جو باہر جو انقلابی بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے وہ تو سمجھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں, تبھی تو وہ چل رہے ہیں, کہ جتنا پاکستان کا نقصان ہوگا, جتنا پاکستان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی, جتنی پاکستان کی ریاست کمزور ہوگی, ان کا جو لیڈر ہے اس کی بلے بلے ہوگی. تو وہ صبح سے رات تک یہ دعا مانگتے ہیں کہ پاکستان کی توپوں میں کیڑے پڑے, اور کوئی بھی ادھر کے پتھر مارے, کوئی گولی مارے, ڈنڈا مارے پاکستان کو, ان کی بلے بلے. یہ ایک ہائی کاسٹ وینچر ہے. رومی صاحب سے بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ دو دھاری تلوار بھی ہے کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو پھر اٹ کین کٹ بیک ایز ویل. ہائی کاسٹ ہے کیونکہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اگر اس کی سینکشنز کو آپ انڈورس کرتے ہیں تو یہ وہ انتہائی ریڈ لائن ہے جس کے بعد تو صرف ایٹامک ایکسپلوژن ہی رہ جائے گا جو آپ کے اوپر ہونا ہے. تو لیکن آدھی پی ٹی آئی امریکہ میں بیٹھ کے یہ کام کر رہی ہے, سو ان کے لیے کاسٹ کیا ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد. پاکستان کے نیوکلیئر بیلسٹک میزائل پروگرام کے اینٹیٹیز کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے چھلانگیں مار رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے. پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں. ذرا رومی صاحب اس کا تجزیہ کیجئے گا. دوہری آوازیں آ رہی ہیں. سو زلفی بخاری جو اس کیمپین کو دوسری سینکشنز کے حوالے سے لیڈ کر رہا ہے وہ اس کے اوپر نالان نظر آتا ہے. پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہے وہ اس کے اوپر چھلانگیں مار رہی ہے, انوائٹنگ مور سینکشنز. شاہ محمود قریشی فارمر فارن منسٹر اور پی ٹی آئی کے بڑے رہنما جیل میں, ان کی بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں لگنی چاہیے. تو اس کا تجزیہ کیجیے. دیکھیے یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو ان کی پالیسی اس وقت دو گروپس ہیں بڑے. ایک مفاہمت چاہتا ہے, جو لیڈرشپ ہے موجود بیرسٹر گوہر وغیرہ وہ تو اس کی روز بات کرتے ہیں کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, ہونی چاہیے. دوسرا مزاحمتی گروپ ہے جو کہ زیادہ تر ملک سے باہر ہے, اور یہ دونوں کو ہی خان صاحب کی پیٹرنیج حاصل ہے. وہ کہتے ہیں بات بھی کرو اور پہ بھی جاؤ انہوں. لیکن جو پہلے آپ بات کرے تھے, دیکھیے یہ دو کیمپینز کو الگ رکھنا چاہیے. یہ جو نیوکلیئر, یہ جو سب میزائلز کے اوپر جو پابندیاں ہیں, یہ ایک چیز چلے آ رہی ہے. یہ پچھلے 1-2 سال میں یہ چوتھا ایک سینکشن ہے. اس کو آپ الگ کیجئے جو کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کانگریس کی طرف سے یا دیگر امریکی حکام کی طرف سے جو ٹویٹس آئی ہیں, جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں, اس میں یہ داد تو بنتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے اپنے اوورسیز ورکرز کو, سپورٹرز کو موبیلائز کیا ہے, پیسے جمع کیے ہیں. دیکھیے باقی پارٹیز بھی تو موجود ہے نا. پہلے میاں صاحب بھی جیل میں رہے ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کتنی دیر ایگزائل میں رہی ہیں. آپ کو اس طرح کی حرکت نہیں دکھائی دی, اور اتنی ایکٹیویٹی, اتنی موبیلائزیشن, اس کی داد بنتی ہے. مسد احترام حرکت تھی, ہم اس وقت میڈیا یہ نہیں تھا, ہم کور نہیں. شاید ایسی بھی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو ہم نے جلسے دیکھے ہیں اٹینڈ کرتے ہوئے, میسو گیدرنگز. وہ اتنے ہینڈسم نہیں تھے. نہیں اوورسیز, میں اوورسیز میڈیا ہینڈز, ہاں میں اوورسیز کی بات کر رہا ہوں. لیکن پیسے نا ان کے پاس دولت ہے. اگر اس کو واپس آئیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس کو ہمیں گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے, وچ از فیئر, ہم نہیں کر رہے جی. یہ جو پی ٹی آئی یو ایس اے ہے وہ اس کو گڈ مڈ کر کے آپ کو بتا رہی ہے جی کہ یہ اچھا ہوا اور کیجئے. دیکھیے جن کی آپ نے ٹویٹ دکھائی ہے, انہوں نے ایک کانگریس کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام بند کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا وہ انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلامیہ طور پہ, اور یہ کہتے رہے ہیں. پھر خطوط لکھے گئے, آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد ایک دھرنا ہوا. ان کے خاندانی تعلق بھی ہے. کن کا جی؟ برکی صاحب کا. I'm sure ہوگا, نام سے تو لگ رہا ہے. مگر یہ کہ وہ انہوں نے باقاعدہ آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد کہا کہ آپ امداد مت دیں. تو ان کی تو پالیسی بڑی کلیئر رہی ہے کہ سکویز کیا جائے پاکستان کی ریاست کو. دیکھیے اس کی بھی کیلکولیشن کو سمجھنا چاہیے. اس وقت پاکستان میں جتنے جتن کرنے تھے پی ٹی آئی نے, وہ ناکام ہوئے. انہوں نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ تھی ان کے تقرر کو روکنے کی کوشش کی, نہیں کامیاب ہوئے. اس کے بعد ان کے خلاف پوری ایک موبلائزیشن ہوئی 9 مئی کی صورت میں. ایک اس کو بغاوت کا نام بھی دیا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں, وہ بھی ناکام ہو گئی. اب سوال یہ بات ہوتا ہے کہ کہاں سے پریشر آئے گا. پریشر تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا پریشر لائے, ان کا پریشر لایا جائے, عمران خان کو رہا کیا جائے, اور
واپس وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھایا جائے. ایک مرتبہ سینکشنز اگر شروع ہو جاتی ہیں اور نئی ایڈمنسٹریشن اگر انہی سینکشنز کو لے کے چلتی ہے تو سینکشنز کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی جو پیغام ہے یہ نیوکلیئر اسپیسیفک سینکشنز ہیں, ان کی تاریخ بھی ہے جو ہم نے بیان کی, لیکن اب سینکشنز جو ہیں یہ ہماری امریکہ کے حوالے سے بات چیت کی ڈسکورس کا حصہ بن گئی ہیں. تو کیا پتہ کل کو اور سینکشنز بھی لگ جائیں. جی پاسبلٹی ہے ایک دروازہ کھلنے کی, تو آپ نے بات کی ہے, لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں ان کی جو لابنگ ہو رہی ہے وہاں پہ جتنی بھی, میں تو حیران ہوں کہ جو سینکشنز آج لگی ہیں اس کی لابنگ میں میڈیا میں پاکستان اینٹی پاکستان سٹوریز لگنے میں جتنا کنٹریبیوشن زلفی بخاری کا ہے وہ شاید کم لوگوں کا ہے, لیکن اب وہ مذمت بھی کر رہے ہیں. اور یہیں سے ایک ایسی بات میرے ذہن میں آتی ہے جو مجھے افسردہ کر دیتی ہے. آپ نے بھی شروع میں کہا اس سیگمنٹ کے کہ جی ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے, پی ٹی آئی نے کر دیا ہے کہ جی پاکستان کا نیوکلیئر بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشن لگنے کو انہوں نے ویلکم کر دیا. کوئی آسمان نہیں ٹوٹنا. یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے اوورسیز پاکستانی ایکسیپٹنس نہیں تھی ان کی آواز کی, کچھ بھی نہیں ہونا اس پہ. اس کے اوپر واپس آئیے گا تو ہم اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ون ٹائم رسپانس ہے, تو ون ٹائم رسپانس آ گیا, دے ول بی نو فالو اپ. واٹ آر یو ہیئرنگ فارن آفس سے کہ اس کے اوپر کوئی اور بیک ہوگا, کوئی بلایا تو نہیں جائے گا ایمبیسی سے کسی کو, ڈیمارش وغیرہ تو نہیں, بٹ دس از اٹ, یہ اتنا ہی رسپانس ہے ہمارا. نہیں طلعت صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کے اوپر کوئی ڈیمارش ہوگا, کیونکہ یہ ایک بائیلیٹرل یو ایس کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا ایک ڈیفنس بائیلیٹرل ارینجمنٹ ہے کہ آپ سینکشنز لگائیں گے اور ہم یہ کہیں گے, یہ ارینجمنٹ ہے ویسے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس کا فال آؤٹ یا امپلیمنٹیشن اتنی اسٹرکٹ نہیں دیکھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینکشنز کے بعد گراؤنڈ پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گراؤنڈ پر ہم اٹس آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو وڈ گو اباؤٹ دس اسٹیٹمنٹ, لیکن میں نے سینکشنز کے بعد ہمیشہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کو اور زیادہ ایک کارڈیل وے میں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ جاتے دیکھا ہے. اکارڈنگ ٹو یس, کیونکہ ہم نے ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھی ہے پیچھے ہوتا کیا ہے. آئی گیو یو این ایگزامپل کہ امریکہ کی طرف سے ہمارا F-16 کا جو پینڈنگ ایشو تھا اس کی $46 ملین کی ایک نئی کلاسک, اس کو ہم کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک. جی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیرٹ جو ہے وہ زیادہ ٹیمپٹنگ ہے یا سٹک زیادہ. فارمر ایمبیسڈر کا میں نے انٹرویو جب لاسٹ ایئر واشنگٹن میں کرنا چاہا تھا, آئی تھنک آپ ہی کے پروگرام کے لیے میں ایک سیگمنٹ کری تھی, تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنے سے ہی واز شائنگ اوے, سردار مسعود ہی واز شائنگ اوے کہ میں اس کے اوپر کوئی ڈیفینس ارینجمنٹ. سردار مسعود صاحب کا ایک اپنی تہذیب ہے, اس کے مطابق کر رہے ہیں. بیسیکلی فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ مزید سینکشن لگیں گی تو امریکہ ہم پہ اور مہربان. نہیں, میں تھوڑی سی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سمیرہ نے بھی بات کہی, پاکستان کا 1950 کی دہائی سے ایک دفاعی تعلق ہے, ملٹری ٹو ملٹری پرائمری یہ رشتہ رہا ہے. اس میں جب بھی کوشش ہوئی کہ سیویلین ایکٹرز کو, مثلا آپ کو یاد ہے کیری لوگر بل کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی, اس کی بڑی مخالفت ہوئی پاکستان کے اندر. تو یہ رشتہ جو ہے اب یہ بھی ٹوٹ گیا ہے. پاکستان کی اس وقت کوئی ملٹری اسسٹنس نہیں آ رہی, نمبر ایک, نہ پرزے مل رہے ہیں, نہ کوئی جہاز مل رہے ہیں, نہ کوئی پیسہ مل رہا ہے. تو کلاؤٹ اور انفلوئنس جو ہے ان کا نیئر زیرو ہے. تو اس لیے وہ جو مرضی آئی ایم ایف وغیرہ کے حوالے سے نہیں, اس کے علاوہ کلاؤٹ اور انفلوئنس جو ہے نا ہمارے اندر بہت دور سر. اس میں بھی میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. آپ نے ریسنٹلی آئی ایم ایف کے لیٹر کے اوپر ایشو دیکھا ہوگا. آئی ایم ایف نے خاموشی رکھی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے لیٹر پہ, مگر ان کو سنپ کیسے ملا کہ آپ کی اس لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ارینجمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طریقے سے جب الیکشنز ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ساری ایمبیسیز اسلام آباد میں انہوں نے بہت لکھنے کی کوشش کی, مگر دی لاسٹ پیراگراف آف ایوری ایمبیسیز پریس ریلیز واز کہ الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہو لیکن ہم جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ کام کرنے کے پابند ہیں. سارے کمرے کے اندر سمیرہ سب زیادہ امید افزا باتیں کر رہے ہیں, تو میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس میں حصہ ڈالنا چاہیں گے یا آپ ہمارے جو سنکی پن ہے اس کو بڑھانا چاہیں گے آگے. نہیں, میں بڑی حد تک ان سے اپنے جو ہائی پروفائل جو گیسٹ ہیں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ آئے گی ان کی جو ترجیحات ہیں اس میں چین کے ساتھ وہ معاملات کتنی شدت تک لے جانا چاہیں گے وہ طے کرے گا کہ پاکستان پہ اس کا اثر کیا ہوگا. ذرا ٹورڈز دی اینڈ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اس بیانیے کو ڈیفیکلٹی تو ان کے لیے ہے کہ اب آپ نے ایک طرف سے اور قسم کی سینکشنز لگوانے کی آپ نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے, اب ان سینکشنز کو
آپ کی آدھی پارٹی اون کر رہی ہے اور آدھی ڈس اون کر رہی ہے. اٹس امپاسبل بیلنسنگ ایکٹ. نہیں جی بہت امپاسبل ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو یہ گفتگو کی بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے, کوئی چینل آف کمیونیکیشن کھلا ہے, مذاکرات کیے جا رہے ہیں, یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ایک حلقہ ایسا ہے ہمارے پالیسی ساز اداروں کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کے حلف لینے سے پہلے کوئی رستہ نکل آئے, یا تو سزائیں ہو جائیں اس کے بعد نیگوشیٹ کیا جائے, یا یہ کہ ٹرمپ کا حلف اٹھاتے ہی اس سے پہلے کوئی بندوبست کیا جائے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی امبیرسنگ بیان نہ آ جائے جو کہ حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے. یہ تو بات ضرور ایک طے شدہ بات ہے, ایک وال کے اوپر نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے افسوس کی یہ بات ہے کہ وہ پارٹی جو غلامی نامنظور کے نعرے لگاتی تھی اور فورن انٹرونشن کو اور سائفر اور ڈونلڈ لو اور اللہ جانے کیا کیا, اب تو کان پک گئے سن کے بھول گئی یہ باتیں. وہی اب کہہ رہے ہیں کہ نیا نام آپ کو پسند نہیں آیا گرنیل, چلے لو سے دان تو چھوٹی, گرنیل تو آیا کم, جو نام تو تبدیل. آپ نے جو نیا نام دیا نا پی ٹی آئی کو جی ٹی آئی کیا ہے وہ گرنیل تحریک انصاف, آپ کسی اور سزا آ رہی ہے پیر کو سزا آ رہی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. چاروں کا بہت شکریہ. یہ بتاتے ہو کہ یہ سنجیدہ معاملات ہیں, لیکن جب جماعتیں اپنے ویژن کو اپنے ناک تک محدود کر دیتی ہیں تو پھر اس کے اوپر رد عمل اسی قسم کا دیتی ہے جس قسم کا پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن ریاست پاکستان کو بھی اس کے اوپر شاید زیادہ سخت اور پرعزم انداز سے اپنے افسوس کو تنقید میں اور تنبیہ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پیغام واضح انداز سے جائے کہ یہ حقیقت میں ہماری ریڈ لائن ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک فراڈ الیکشن کی. ناظرین, پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اولمپک کونسل آف ایشیا کو ایک نام نہاد پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے خلاف خط لکھ دیا اور کہا کہ یہ جو الیکشن کروانے والے ہیں یہ فراڈلنٹ الیکشن ہے, ان کو رکوائیں. یہ ماجرا کیا ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو پاکستان کی اسپورٹس کی نمائندہ باڈی ہے وہ اپنی ایک ایسوسی ایشن بظاہر اس کے خلاف ایک بین الاقوامی ایسوسی ایشن کو خط کیوں لکھ رہی. ہمیں کاشف عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے, نمائندہ ڈان نیوز, اس کو فالو کریں. کاشف بہت شکریہ. ذرا یہ مہمہ سمجھا دیں ویورز کے لیے کہ یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کیوں یہ خط لکھ رہا ہے, یہ کون سی ایسوسی ایشن ہے جس کے انتخابات کے بارے میں فراڈ کی خبریں ہیں. جی بہت شکریہ طلعت صاحب. ایشو یہ ہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو پاکستان کی تمام اولمپکس جو موومنٹ ہے اس کو دیکھتی ہے, تو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ اس کے 40-42 فیڈریشن ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان پبلک ٹیکس پیئر سے جو ان کو فنڈنگ بھی کرتی ہے. تو ایشو یہ ہے کہ یہ پہلے فیڈریشن کی لیول پہ ہمیشہ فراڈ کی خبریں آتی رہی کہ جی وہ الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ریگڈ ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں وہ چہرے بدل کے پچھلے 20-25 سال سے پاکستان کی سپورٹس پہ چھائے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا جو ملک ہے 25 کروڑ کا اتنا ایک بڑا ملک ہے, ایک ایشیا کی ہم ایک بڑی طاقت ہیں, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اولمپکس میں صرف ایک میڈل لیا ارشد ندیم کی صورت میں, وہ بھی اس بیچارے کی اپنی محنت بھی ہے. اور حیرت انگیز بات یہ کہ جو اس کی اپنی فیڈریشن ہے جو پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان ہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اس کو نہیں مانتا. تو باقی یہ لوگوں کے اپنے وہ مزے لگے ہوئے ہیں نیچے فیڈریشن میں بھی. میں سارے لوگوں کو نہیں کہتا, میجارٹی میں کچھ لوگ کبھی کسی ایک فیڈریشن میں ہوتے ہیں بعد میں کسی اور میں ہو جاتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, پاکستان سپورٹس بورڈ نے ذرا ان کے الیکشن کو اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی اس کا اگر آپ مجھے یہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کیسے بن گئی ہے پھر, یہ میں تو ویب سائٹ کے اوپر بھی گیا, یہ ان کا کوئی آئین بھی وہاں پہ مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ کیا ہے, یہ باڈی کیا ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن؟ چیزوں کو ایسے ہمیشہ سے اس طرح رکھتے ہیں, وہ پبلک میں لاتے نہیں ہیں کیونکہ اس پہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوگی, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. تو یہ پاکستان یہ اولمپکس فیڈریشن کا 20 سال تو ہم نے بختہ جنرل عارف حسن صاحب کے ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے, وہ لگے رہے, وہ چپٹے رہے اس ہماری ساری سپورٹس کے ساتھ, اور ایک میڈل تک ہم نہیں لے سکے پچھلے 20-25 سالوں میں. ان کے ساتھ ان کے ایک سیکٹری ہیں, وہ پہلے ایتھلیٹک فیڈریشن میں ہوتے تھے, وہاں پہ انہوں نے کمال کیا, وہاں سے نکالے گئے, اور اس کے بعد وہ بن گئے ایک اور باکسنگ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بن گئے, اور پھر وہ پچھلے 10-12 سال سے وہ سیکٹری چل رہے ہیں. تو وہ یہ سارا کچھ الیکشن کرواتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ جب بھی پوچھتی ہے کہ جی آپ کا الیکشن جو ہے اس کی الیکٹورل کالج آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب, اس میں 3 بڑی فیڈریشنز ہیں جن کو نیکسٹ جو اولمپکس گیم ہونے جا رہی ہیں امریکہ میں 2028 میں, ان کو ووٹنگ رائٹس نہیں دیے, اور 5 ایسی فیڈریشنز ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان نہیں مانتی, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے پاکستان سپورٹس بورڈ سے, تو ان کو پی او نے اپنے ساتھ نتھی کر لیا ووٹ کے لیے. اسی طریقے سے 2-3 فیڈریشن اور ہیں, جس طرح پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان ہے جس نے آپ کو میڈل دلوایا, اس کو پی او نہیں مانتی, سائیکلنگ فیڈریشن کو نہیں مانتی. اس کے علاوہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن جو ہے وہ جس کے خالد مامون صاحب صدر بھی ہیں اور اولمپک ایسوسی ایشن کے وہ سیکٹری بھی بنے ہوئے ہیں,
وہ بینڈ ہے ہیومن ٹریفکنگ کے الزام کے اوپر، اور FIA میں کیس بھی اس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے بھیجا ہوا ہے، لیکن وہ تو وہ الیکشن کا سارا کیا درا وہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور فیڈریشن ہے ویٹ لفٹنگ کی، اس کے اوپر ڈوپنگ کے بڑے سیریس چارجز نہیں ہیں بلکہ ثابت شدہ ہے، اور وہ واڈا کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ ان کی طاقت کہاں سے کاشف آتی ہے؟ اس کے اوپر جب بھی آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، گورنمنٹ ہمیں کسی قسم کا پوچھ نہیں سکتی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا اس سے کیا لینا دینا؟ پاکستان سپورٹس بورڈ کیونکہ ریپرزینٹ کرتا ہے پورے ملک کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو، اور جو آپ کی جتنی بھی فنڈنگ ہے جتنی بھی فیڈریشنز کو وہ پاکستان سپورٹس بورڈ دیتا ہے، اور رجسٹریشن جو ہے وہ ساری پاکستان سپورٹس بورڈ دیتا ہے۔ کوئی بھی آپ کی گیم کوئی بھی کنٹینجنٹ باہر نہیں جا سکتا جبکہ NOC پاکستان سپورٹس بورڈ نہ دے۔ سپورٹس بورڈ کو اس حد تک ایک اس کا اختیار ہے، لیکن سپورٹس بورڈ اس دفعہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس الیکشن کے اوپر سپورٹس بورڈ نے الیکشن کمیشن اب پاکستان بنایا ہے اس سپورٹس کو دیکھنے کے لیے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اٹانومی کمپرومائز ہو جائے گی اور آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر بالکل آخر میں اگر یہ انتخابات ایسے ہی ہوئے جیسے کہ ہو رہے ہیں تو یہ درست ہوں گے یا فراڈ انتخابات ہوں گے؟ طلعت صاحب، یہ پچھلے 20-25 سال سے ہمارے ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں 25 یورپین بہت ساری کنٹریز ہیں جن کی آبادی 20-20 لاکھ ہے، وہ اولمپکس میں 8-8 میڈل لے لیتے ہیں۔ تو 20-25 سال پہلے ہمارے ضائع ہو گئے جنرل عارف صاحب کی اور ان کے باقی خالد صاحب کی وجہ سے۔ اب یہ الیکشن ہوں گے، پھر یہ لیٹیگیشن میں، پھر کورٹس میں، تو ایک ہی دفعہ ہوں الیکشن، ان کی بھی بات سننی چاہیے اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں تاکہ یہ ہماری اولمپک کی موومنٹ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صرف بات یہ کہ یہ جو پالیٹکس ہے اور یہ پرسنل گین کے لیے جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ملک کی سپورٹس تباہ ہوئی ہے۔ کاشف، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے سپورٹس کے معاملات کے اوپر۔ امید کرتے ہیں کہ اس کا بہت سختی سے نوٹس لیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ پالیسی میکرز اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔